सूरत आला की आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा कि नबी हम आपके लिए शरीयत पे चलना आसान कर देंगे। आयत मुबारका में ऐसर का लफ्ज़ आया है जिसकी जमा जो है वो युस्रा बनती है और ये मुन्नस वाली जमा है। और एक तो इसका अपना माना ये है कि आसानी होना, और फिर इसकी जमा जो है वो मुन्नस के वज़न के ऊपर है, तो इससे मुराद ये है कि मज़ीद और ज़्यादा आसानी होना। अब ये क्या आसानी है जिसका इस आयत मुबारक में ज़िक्र किया गया है? क्या चीज़ है जो आप अलैहिस्सलाम के लिए आसान कर दी जाएगी? इसके बारे में कुछ अक़वाल मिलते हैं मुफ़स्सिरीन कराम के। एक कौल तो ये मिलता है कि इससे मुराद शरीयत के अहकाम हैं, कवानीन हैं, उसूल हैं, अमल हैं, कि नबी अलैहिस्सलाम को ये आसानी दी जा रही है कि नबी आपके लिए शरीयत के रास्तों के ऊपर चलना, इन अहकामात के ऊपर चलना जो है वो बहुत आसान कर दिया जाएगा, इस तरह से कि शरीयत आप अलैहिस्सलाम की तबीयत बन जाएगी और आप अलैहिस्सलाम जो है वो शरीयत के सांचे में ढल जाएंगे। अब चाहे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली हो या एक आम मुसलमान हो, या अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एहसान होता है कि उस इंसान के लिए दीन के ऊपर चलना आसान हो जाए, उसको अहकाम मुश्किल न लगे, दीन के कवानीन उसको मुश्किल न लगे, दीनी इबादत उसको मुश्किल न लगे। जैसे हमारे लिए नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल उसको न लगे, तो शरीयत पे और दीन पे चलना उसके लिए आसान कर दिया जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जो बात अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को दी है वो आपकी उम्मत को भी दी है, तो गोया कि उम्मत के लिए भी दीन के ऊपर चलना अल्लाह पाक आसान कर देंगे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आसान कर दिया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुझे ऐसी शरीयत के साथ भेजा गया है जिसमें सुहत है। सुहत का मतलब होता है आसानी का होना, कि ये शरीयत बहुत आसान शरीयत है। इसलिए बाद मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि कुरान आने से पहले जो है इंसानियत बहुत मुश्किल में थी, कुरान आने के बाद तो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं। जैसे हम तफसीर में 12 मरतबा ये बात पढ़ चुके हैं कि पहली उम्मतों के लिए मामलात बहुत सख्त थे। मसलन उनका तहारत का मामला ये था कि अगर कोई गंदगी उनके जिस्म से लग जाती थी तो वो पानी से साफ़ नहीं होती थी, उसको बाज़ औक़ात काटना पड़ जाता था। कोई गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पर लिखा हुआ होता था कि इस शख्स ने रात को ये गुनाह किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की जब तौबा का मामला आया तो ज़ुबानी तौबा पे नहीं, अल्फाज की तौबा पे नहीं, बल्कि कहा गया तौबा उस वक़्त कबूल होगी जब ये सब एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। और इस तरह के बहुत सारे मामला थे जो पिछली शरीयतों में बहुत मुश्किल थे, और इस शरीयत में ये सारे मामलात बहुत आसान कर दिए गए। इसलिए हम ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इस बात की ताकीद फरमाई है कि मुझे एक आसान दीन देकर भेजा गया है, लिहाजा तुम भी लोगों के लिए आसानी पैदा करो। हदीस पाक का मफ़हूम में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोगों की आसानी के लिए भेजे गए हो, इसलिए जो लोग दीन पहुंचाने वाले हैं उनका भी ये काम बनता है कि वो दूसरों तक दीन बहुत आसानी के साथ पहुंचाएं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम दीन को सही अंदाज से ना पहुंचाएं या उसमें कोई कमी बेशी करके पहुंचाएं, नहीं, पहुंचाने का अंदाज जो है वो बहुत आसान होना चाहिए। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक न्यू मुस्लिम को जो है पहले साल ही सख्त शिद्दत की गर्मी के रोज़े रखवा दिए गए, वो नहीं बर्दाश्त कर सके तो वो मुर्तद हो गए। तो हज़रत उमर तआला अन्हु ने बहुत ज़्यादा गुस्सा फरमाया, तो आपने कहा कि तुमने दीन को उसके सामने आसानी के साथ क्यों ना पेश किया। तो ये हिकमत होती है कि किसी के सामने दीन को इस तरह से पेश किया जाए कि उसको लगे ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरी फितरत के ऐन मुताबिक है। और हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का पोटेंशियल तो बहुत हाई था। मसलन आप सख्त से सख्त इबादत भी कर सकते थे, मुजाहिदात भी कर सकते थे। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के लिए तो ये कोई मामला नहीं था हम कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक तो ऐसी नहीं थी, मगर आप अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने दो मामलात आ जाएँ तो दोनों मामलात में से देखो कि आसानी वाला मामला कौन सा है, उस मामले को इख्तियार करो और बिला वजह अपने आप को किसी मुशक्क़त या मुश्किल में मत डालो। मगर बाज़ मुफस्सिरीन किराम इस आयत मुबारका के ज़िमन में ये बात भी कहते हैं कि ये तो इब्तिदाई मक्की सूरत है, और मक्की सूरत की इब्तिदा में तो अभी दीन के बहुत सारे अहकामात और कवानीन तो आए ही नहीं थे, तो फिर यहाँ पे किस आसानी की बात की गई है। अब इसका जवाब एक जमात तो ये देती है कि नबी अलैहिस्सलाम को आने वाले वक्त में कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में जो जो दीन आता जाएगा अल्लाह की तरफ से वो आपके लिए उसके ऊपर अमल करना आसान कर दिया जाता रहेगा, ये माना भी बयान किया है। लेकिन यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम एक बहुत खूबसूरत सवाल भी उठाते हैं कि मक्का का मुसलमान दर्जे में बहुत आला है और उनका मुकाम बहुत आला दर्जे का है, उसकी वजह क्या है, जबकि हम ये देखते हैं कि उन्होंने तो बहुत सारे अमाल के ऊपर दीन के तो अमल ही नहीं किया था। कितने सहाबा कराम ऐसे हैं कि जो नमाज की फर्जियत से पहले शहीद कर दिए गए, जहाद की, रमज़ान की, हिजाब की,
حیات ابھی نہیں آئی تھیں، تو کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تو پردہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ یہ بہت سارے اعمال جو بعد میں آئے ہیں اور جن کے اوپر عمل کر کے بعد کے صحابہ کرام بہت اونچے مراتب میں گئے ہیں، مکی دور کے صحابہ کرام نے تو وہ اعمال نہیں کیے کیونکہ وہ احکام ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ جیسے حضرت خدیجہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی بلند قد و قامت والی عورت ہیں، مگر ان کی زندگی میں تو شریعت اس طرح سے آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے تو شاید اپنی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر نماز پڑھے، اور اس وقت تو قرآن بھی کمپلیٹ نہیں اترا تھا، تو بغیر پورا قرآن پڑھے، بغیر رمضان کے روزے رکھے، بغیر جہاد کیے اسپیشلی، اور بغیر ہجرت کیے، ان صحابہ کرام کا مقام اتنا اعلیٰ کیوں ہے کہ مکی صحابہ کا جو ایمان ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اس کا بہت خوبصورت جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں عبادات نہیں تھیں، احکام نہیں تھے، مگر ان کی زندگی میں قربانیاں تھیں، اخلاص تھی، اسٹرگل تھی، کہ وہ جو ابتدائی دور تھا جب نبی علیہ السلام تنے تنہا تھے، اس وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دینا۔ لیکن جب فتوحات ہوتی ہیں، مکہ شریف فتح ہوتا ہے، پھر تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اب سورج کی روشنی ہر جگہ پھیل رہی ہے، اب یہ دین غالب ہو کے رہے گا، پھر تو بہت سارے لوگ آئے، ان کا آنا بھی الحمدللہ بہت قدر و قیمت والا ہے، مگر وہ جو دیکھ رہا تھا کہ سوائے سامنے بھوک پیاس مشقت اور تشدد کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، مگر پھر بھی وہ مسلمان دین میں آیا ہے۔ اصل میں تو اخلاص ان لوگوں کا تھا، اصل میں تو قربانی ان لوگوں کی تھی، اس لیے وہ لوگ بہت سارے دین پہ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی بہت اعلیٰ مقام اور بہت اعلیٰ درجات کے پروفائز ہو گئے۔ اس لیے یہاں پہ اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارا دین جو ہے وہ قربانی کے ساتھ نہیں ہے، جذبات کے ساتھ نہیں ہے، محبتوں کے ساتھ نہیں ہے، تو بس وہ خالی خولی کی عبادات ہی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی معاملے میں کسی بھی حکم کے یا کسی بھی عبادت کے پیچھے اگر جذبہ ہے، اگر قربانی ہے، تو وہ اس عمل کو بہت آگے بڑھا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ کتنے ہی خوبصورت لوگ جو ہیں اس خوبصورت دین کے بہت سارے احکامات میں عمل کیے بغیر ہی خوبصورت ہو گئے، محض اپنی قربانیوں اور محض اپنے خالص جذبات کی وجہ سے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لفظ تیسر کو بیان کیا گیا ہے، کسی چیز کو آسان کر دینا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو تجوید تو بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتی ہے، ترجمہ یاد کرنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے، عربی گرامر تو اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ تفسیر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ بہت گہرا علم ہے، تو بظاہر تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں نظر آتا۔ تو پھر اللہ پاک تو قرآن پاک پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تو اس کا بہت ہی خوبصورت جواب جو ہے جو اللہ پاک خود اپنی آیت مبارکہ میں دیتے ہیں کہ ہم نے للذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے ہے اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، نصیحت لینا چاہتا ہوں، یہ قرآن اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ نصیحت کے لیے اللہ پاک نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ہاں باقی جو اس کے معارف ہیں، جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی گہرائی ہے، جو اس میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو مشقت کرنی پڑے گی، آخر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، تو جتنی بڑی وہ ہستی ہے ان کا علم بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ تو نصیحت کے لیے اللہ پاک نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا۔ لہٰذا قرآن سن کے انشاءاللہ ہمیں کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نیکی کس بات میں ہے، گناہ کیا ہے۔ قرآن کو سننے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام جو ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں لیلیسرا سے، کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ نبی دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، بلکہ فرمایا کہ دین پہ چلنا آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ اس بات کو مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا دراصل میں پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، کہ جب انسان نیکیوں کے راستوں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو بہت مشکل لگتا ہے کہ شاید یہ راستہ میں نہ نبھا سکوں، شاید یہ نیکی میں نہ کر سکوں، شاید میں اپنے آپ کو اتنا نیک نہ بنا سکوں، لیکن جب انسان ہمت کر کے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری تیسری اور اس طرح کی ہزاروں نیکیاں اس کے لیے کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صرف نیت اور اخلاص کے ساتھ ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے، چلانا اللہ پاک نے ہوتا ہے۔
لہٰذا جو انسان ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو آسان کر دیتے ہیں، دین پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کے اوپر چلنا آسان فرما دے انشاءاللہ۔ سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 میں جو اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ دین پہ چلنا آپ علیہ السلام کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اور یہ آسانی اللہ پاک نے جو کل امت کے لیے رکھی ہے، اس تفسیر کے ضمن میں کچھ بہت ہی خوبصورت نکات مفسرین کرام اور بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ دین آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اے نبی، ہم آپ کے اندر ایسی موافقت پیدا کر دیں گے، ایسی صلاحیت آپ علیہ السلام کو دے دیں گے کہ آپ کے لیے دین کا ہر معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہی آسانی جو ہے آپ علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ ساتھ کل امت کے لیے بھی ہے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے قرآن کا جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی قرآن پاک میں حالات آسان کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں صلاحیت ایسی دے دیں گے، تمہارا ظرف بڑھا دیں گے، تمہاری ہمت اور طاقت میں اضافہ کر دیں گے کہ تمہارے لیے ان حالات کو سہنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، ان کو فیس کرنا تمہارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، اب زندگی میں دوسرا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اب میری زندگی سے یہ پریشانی چلی گئی، اب کوئی دوسری پریشانی نہیں آئے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کوئی وعدہ انسان کے ساتھ نہیں کرتی ہے، اور ایسی کوئی امید اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دلاتے ہیں، بلکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہے گا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، حالات آتے رہیں گے، مشکلات آتی رہیں گی، لیکن اللہ تمہارا پوٹینشیل اتنا بڑھا دیں گے، تمہاری صلاحیت اتنی بڑھا دیں گے کہ تمہارے لیے ان حالات میں چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت مبارکہ میں فطرت کا وہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا میں ہر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہی کام کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر نیا کام انسان کو مشکل لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ طویل راستہ جو ہمیں پہلے دن بہت لمبا لگتا ہے، لیکن ہم جب بار بار اس کے اوپر چلتے ہیں تو ہمیں چھوٹا لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ راستہ چھوٹا نہیں ہوتا، آپ کی صلاحیت ایکچولی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ راستہ آپ کو چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات زندگی میں کچھ معاملات جو ہیں وہ بہت بھاری لگتے ہیں، بہت مشکل لگتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے نہیں ہو سکیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہی معاملات کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں اس بات کے لیے اتنا پریشان ہوتا رہا۔ جو مشکل انسان کو پہلے دن کسی کام کے دیکھنے میں آتی ہے وہ بعد میں نہیں آتی۔ یہی اس آیت مبارکہ کا فلسفہ ہے کہ اللہ پاک معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد میں بھی یہی نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک ہی معاملہ آتا ہے، وہ ایک انسان کے لیے سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہی معاملہ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آتا ہے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام یہ کیسے کر لیتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھ کے یہ بات کہتے ہیں، یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ دراصل میں وہ نہیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایسی صلاحیت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے وہ معاملہ فیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جتنی بھی قرآنی دعائیں دیکھتے ہیں یا مسنون دعائیں دیکھتے ہیں، ان سب دعا میں حکمت دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح سے یہ بات انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تم دعا اس طرح سے مانگو کہ اللہ تمہاری صلاحیت کو بڑھا دیں۔ ہمیں اللہ پاک دعا سکھا رہے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے اللہ اپنے دین کے اوپر میرے دل میں استقامت ڈال دے، میرے دل کو مضبوط کر دے، قائم کر دے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ دین میرے لیے جو ہے وہ اس کے احکام آسان ہو جائیں، اس کے قوانین میرے لیے آسان ہو جائیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایسی طاقت دے کہ میرے دل کو آپ کے دین کے اوپر استقامت حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ایک دعا سکھاتے ہیں اللہم افرغ علینا صبرا۔ یہ دعا تب مانگی گئی تھی جب جالوت اور طالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، تو اس وقت طالوت علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا دیو قامت انسان ہے، اس کے ساتھ میں نے لڑنا ہے، تو آج تھوڑا بہت صبر نہیں، آج بہت بڑا صبر چاہیے ان سارے حالات کو فیس کرنے کے لیے۔ تو افریق کا لفظ آیا۔ افریق کا مطلب ہوتا ہے فارغہ، جیسے ہم اردو میں لفظ فارغ بھی بولتے ہیں کہ کسی جگ میں اگر کوئی پانی ہو تو سارا کا سارا انڈیل دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جگ فارغ ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا صبر کہ جتنا آپ کے پاس ہے سارا آج ہمارے اوپر انڈیل دیں کہ ہمارے لیے اس سچویشن کو جو ہے فیس کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی اس دشمن کو مار دیں، بلکہ کہا کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت دیں کہ ہم اس دشمن کو فیس کر سکیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک دعا آتی ہے اللہم اوزینی ان اشکر نعمتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس بات کی طاقت اور توفیق دیں کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ میرے اندر یہ ہمت پیدا کر دیں اور میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دیں کہ میں آپ کی ہر نعمت، آپ کے ہر احسان کا شکر ادا کر سکوں۔
اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت مسنون دعا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اور بعض جگہ جو ہے وہ تلاوت کتابک بھی آتا ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ آپ میری مدد فرما دیں۔ کس بات میں مدد فرما دیں؟ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا ذکر کر سکوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، میں ایک اچھی عبادت کر سکوں۔ اللہ اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ عبادت ہی ختم کر دیں، کہ مجھ سے یہ عبادت نہیں ہوتی تو عبادت کا حکم ہی میرے اوپر سے اٹھا دیا جائے، یا مجھے اس معاملے میں معاف فرما دیں کہ میں یہ عبادت نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا کہ اللہ مجھے مدد چاہیے کہ میرے لیے عبادت، تلاوت قرآن، آپ کا ذکر، آپ کی یاد میرے لیے آسان ہو جائے۔ لہٰذا قرآن پاک کی خوبصورت دعائیں ہوں یا نبی علیہ السلام کی، ان تمام دعاؤں میں ہمیں یہی فلسفہ نظر آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس بات کی توفیق مانگتا ہے کہ اللہ آپ میری صلاحیت، میری طاقت اور میری ہمت کو بڑھا دیں۔ لہٰذا اکثر لوگ ایسے ہیں جو وظائف بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ بہترین وظیفہ ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے رب سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام وہ قول بھی بیان کرتے ہیں جو کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد میں بیان کیا گیا تھا، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے صرف جو ہے جانی مشقت ہی کو نہیں برداشت کیا تھا، بلکہ روحانی مشقت کو بھی برداشت کیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام کے لیے آسانی کی بات کی جا رہی ہے، یہ محض شریعت کے ظاہری احکام، قوانین یا اصولوں ہی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اس روحانی آسانی کی بھی بات کی جا رہی ہے جو آپ علیہ السلام اپنی ذات میں محسوس فرماتے تھے۔ مثلاً اللہ پاک کی ذات کا دھیان، ان کی محبت، ان کا خیال، اور جو وصل کی کیفیت آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ نصیب ہوتی تھی، پھر اس ساری کیفیت سے نکلنا اور پھر مخلوق میں آنا، مخلوق میں بیٹھنا، یہ ایک بہت مشکل معاملہ تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عام فہم بات میں جو بڑے بات سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک انسان بہت مہذب، بہت شائستہ، بہت پڑھا لکھا، بہت ڈیلیکیٹ قسم کا انسان ہوتا ہے، پھر اگر اس کو کسی بدتمیز ماحول میں جانا پڑ جائے تو اس کے لیے وہ سخت ذہنی کوفت کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی بہت صاف ستھرے ملک میں رہنے والا کسی بہت گندی جگہ چلا جائے تو ایک دم اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناز و نعیم میں رہنے والا انسان اگر اس کو مشقت کی زندگی آ جائے، کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں فزیکلی طور پہ یہ ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے اگر ایک انسان روحانی دنیا میں بہت عروج کے اوپر ہے، کہاں نبی علیہ السلام کی ذات اور کہاں اللہ پاک کی ذات، اور پھر ان کے آپس کے محبت کے معاملات، اور ان کی نمازوں میں وہ روحانی کیفیات، اور تہجد کے ان کے معاملات، اور دعاؤں میں ان کے معاملات، شب معراج جیسی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیفیت کا ہونا، ان سارے معاملات کے بعد پھر مکہ کے بدتمیز کافروں کو فیس کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کے لب و لہجے کو برداشت کرنا، یہ سب ایک شدید روحانی تکلیف تھی جو آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ نبی، ہم آپ کی روح میں، آپ کی باطنی کیفیات میں ایسی موافقت پیدا کر دیں گے کہ آپ کے لیے ان سارے حالات کو سہنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی بات کو اہل علم یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان روحانی طور پر کسی بڑی مضبوط کیفیت میں ہوتا ہے یا کسی خاص کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے معاملات کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جس کی مثال جو ہے اہل علم جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما نے جب ابو جہل کو قتل کرنا چاہا تو لڑائی کے دوران ان میں سے ایک بھائی کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا، ہلکے سے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے، یا کوئی رگ تھی یا کوئی ایسا مسل تھا جس کے ذریعے بازو جو ہے وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو وہ اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور خود اپنے بازو کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کسی ایسی روحانی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اس درد کو برداشت کر لیتا ہے، یا اس کو وہ درد محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں صحابہ اکرام کے ملتے ہیں کہ جب ان کو تیر لگے تو نمازوں میں ان کے تیر نکالے گئے، یا کوئی ایسا زخم ہوا اور ان کے کسی عضو کو کاٹنا پڑا تو تلاوت کے دوران یا نمازوں کے دوران جو ہے ان کے عضو کو کاٹا گیا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جسمانی مقام، اس کی اندرونی صلاحیتیں یا اس کا روحانی مقام، کچھ ایسی کیفیات میں انسان چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہت سارے درد سہنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ مجھے میری زندگی میں کیا سبق دے رہی ہے؟ حالات سے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ حالات کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، حالات ختم نہیں ہوں گے، ہماری کم ہمتی ختم ہونی چاہیے، ہماری بزدلی ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں حالات کو فیس جو ہے وہ کرنے آنا چاہیے۔
اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ زندگی میں آسانیاں نہیں مانگنی چاہیے، نہیں، اللہ پاک سے ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیوں والی زندگی نصیب فرمائے، آسانیوں والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اگر یہاں پہ حالات نے آنا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حالات میرے لیے آسان کر دینا، ان حالات میں چلنا میرے لیے جو ہے وہ آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو اللہ اس سے پہلے ہمیں اس کی طاقت، اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت بھی نصیب فرما دے۔